बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। अवामी ताकत के सामने शख्सी आमरीत बरकरार नहीं रह सकी। हसीना वाजिद का 16 साला इक़्तिदार बिल आखिर अवामी रेले में बह गया और हसीना वाजिद फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत फ़रार हो गई और उन्होंने एक छोटी सी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मुझे आखिरी तकरीर करने का मौका दिया जाए। ये ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं हो सकी। 24 घंटे भी नहीं गुज़रे, यही हसीना वाजिद थी जो बहुत तुर्रम खानी अंदाज में कह रही थीं कि एहतजाज करने वाले तालिब इल्म दहशतगर्द हैं, उन्हें कुचल देंगे, और 24 घंटे के अंदर अंदर ही उन्हें उसी हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भारत फ़रार होना पड़ा इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में। और इत्तलात ये हैं कि हसीना वाजिद जो है वो भारत से फ़िनलैंड रवाना होगी। भारतीय मीडिया का भी ये कहना है कि हसीना वाजिद का भारत में क़याम बहुत मुख्तसर होगा, उन्हें मुस्तकिल तौर पर भारत में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी मुल्क से बाहर भी आपकी इज़्ज़त उसी वक्त तक है जब तक आपके अपने अवाम आपकी इज़्ज़त करते हैं। शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में भारत का असासा करार दिया जाता था, लेकिन बुरे वक्त में हिंदुस्तान ने भी आंखें फेर लीं और शेख हसीना वाजिद 1 साल पहले मुसलसल चौथी बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनी थी। और ये इंतखाबात इस तरह के माहौल में हुए थे कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने उनका बाइकआउट किया था। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कई साल से जेल में बंद है। ज़ोर ज़बरदस्ती से कराए गए इंतखाबात से ख़ुद को वज़ीर आज़म बनवाना शेख हसीना वाजिद के लिए अल्टीमेटली तारीख़ी तज़लील का बायस बन गया, तारीख़ी तज़लील, ज़िल्लत का बायस बन गया। और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए उन्होंने हर तरह की कानून साज़ी की हुई थी। फ़र्द वाहिद के इस इक़्तिदार के सामने बांग्लादेशी अदालतें भी हाथ बांधे कैंगरू कोर्ट्स का किरदार अदा कर रही थी, लेकिन वेला आया तो कुछ भी काम नहीं आया। ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल के बावजूद गोलियां जो हैं वो इतने सीने छलनी नहीं कर सकें कि इनकलाब का रास्ता रोका जा सके। मुँह ज़ोर ताकत अवाम के सर नहीं कुचल सकी। नौजवानों के दिलों में जो आज़ादी की आग थी उसने इनकलाब की जो नई शमع जला दी थी। और इस वक्त ऑब्वियसली बांग्लादेश में जश्न का समा है, पूरी कौम सड़कों पे है, लोग शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं। मुल्क भर में नस्ब किए गए शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे जो हैं अवामी नफ़रत का सामना कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक किसी ने सोचा था, किसी ने चश्मे तसव्वुर में भी देखा था कि बांग्लादेश की सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में ये मनाज़र देखने को मिलेंगे और इन कदावर बुतों को इस तरह से गिराया जा रहा होगा। बाकायदा हसीना वाजिद जो है वो इबरत का निशान बन गई है देखते ही देखते। और बांग्लादेश के इनकलाब में पाकिस्तान के लिए कई सबक तलाश किए जा रहे हैं। मैं नाज़रीन बहुत ज़्यादा इन दोनों मुल्कों को मामलात को, हालात को रिलेट करने के हक़ में नहीं हूँ। दोनों के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, अगर ममासलत है तो वो अवामी ताकत और ये जो एक रेला है, अवाम का रेला है, मैं वो एक ममासलत है। अवाम का गैज़ व ग़ज़ब जो है वो एक ममासलत है। लेकिन इसके अलावा दोनों मुल्कों के मरूज़ी हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सियासी मिजाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक सबक तो बहरहाल है कि ताकत चाहे जितनी मर्ज़ी ज़बरदस्त हो, अवामी एहतजाज के सामने नहीं ठहर सकती। और दूसरा सबक उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल नाफिज करना चाहते हैं। कई हमारे यहाँ सियासी मुबस्सरीन हैं, उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा था, मुँह फाड़ फाड़ के कहा था कि पाकिस्तान में भी गैर मकबूल हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ज़रिए तूल दे के मुल्क में खुशहाली लाने का मंसूबा है जिस पे अमल किया जाएगा। और मैंने इशारा ज़ाहिर है मकबूलियत, इस तरह की जो मकबूलियत है वो मकबूलियत का मुकाबला किया जाएगा उस ताकत के साथ जिसको आवाम की ताईद व हमायत हासिल नहीं है,
تو مقابلے پہ مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. لیکن آج حسینہ واجد کا انجام دیکھ کے میرا خیال ہے کہ ایسے نظریات رکھنے والے لوگ جو ہیں، ایسی رائے رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنی اس رائے پہ تھوڑا سا شرمندہ تو ضرور ہوں گے. پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ سے حکومت مل بھی جائے، حالات بظاہر پرسکون نظر آ بھی جائیں، مگر اس ظلم کے خلاف کہیں نہ کہیں انقلاب جو ہے وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس کی لو جو ہے وہ روشنی دے رہی ہوتی ہے. لیکن اس ظلم کے خلاف کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لاوا پک رہا ہوتا ہے، اور پھر کوئی چھوٹا سا واقعہ انقلاب کی چنگاری کو شعلہ بنا دیتا ہے. اچھا، بنگلہ دیش تو ایک وہاں پہ تو صرف ایک ناجائز کوٹا سسٹم پر انقلاب آ گیا ہے نا. یہاں تو اس طرح کی کئی چنگاریاں سلگ رہی ہیں. جس طرح آئی پی پیز کے معاہدوں سے پوری قوم کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، عوام اسی مسئلے پر، ایک مسئلے پر اگر پوری شدت کے ساتھ باہر نکل آئے تو حکمرانوں کو اپنے ہی ملک میں جائے پناہ نہیں ملے گی. سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ عرب سپرنگ کی طرح اس خطے میں بھی انقلاب کی ہوا چل پڑی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اچھا ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کے بعد اسلام آباد کی، جہاں اس حکومت کے سر پہ غیر یقینی کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور وہ ایک انچ بھی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اقتدار کے ایوانوں تک رسائی رکھنے والے لوگ جس طرح کی خبریں سنا رہے ہیں، ان کے مطابق موجودہ جو شہباز شریف سرکار ہے اس کے لیے سب اچھا نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں رہا. نون لیگ کی یہ حکومت جو ہے یہ پس پردہ بیٹھی قوتوں کا اعتماد بالکل کھو بیٹھی ہے. بار بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے. پہلے جو دبے انداز میں گلے شکوے ہو رہے تھے، اب کھل کر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے. پس پردہ قوتوں کا obviously گلا ہے کہ نون لیگی حکومت نے کسی شعبے میں ڈیلیور نہیں کیا، اور الٹا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے. اور حکومت میں بیٹھے وزراء کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، اور سارے کام ڈوریاں ہلا کے لیے جا رہے ہیں. جبکہ وزراء کیا وزیر اعظم کو بھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اختلافات جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور جو اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں تو حکومت کی کمزوری کا تاثر جو ہے وہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے. اسی لیے داخلہ اور خزانہ کی وزارت کے بعد اب توانائی کی وزارت پر بھی طاقتور حلقوں نے اپنا بندہ لا کے بٹھا دیا ہے، اور توانائی کے وزیر اویس لغاری ہیں، لیکن عملی طور پر اس وزارت کا چارج جو ہے وہ محمد علی صاحب کے سپرد کر دیا گیا، جو کہ ٹیکنوکریٹ ہے، اور نگران دور میں وہ وزیر توانائی کے طور پہ پہلے کام بھی کر چکے ہیں. اور آئی پی پیز کے معاملے پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی، ناظرین میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں. سب سے زیادہ اگر کہیں اختلاف موجود ہے تو وہ آئی پی پیز کے مسئلے پہ ہے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آئی پی پیز کے خلاف چلنے والے احتجاج کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پس پردہ قوتوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ ان قوتوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے پاس کام کرنے والی کوئی ٹیم ہی موجود نہیں ہے، بلکہ ان قوتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی پی پیز کے خلاف حکومت اس لیے کوئی ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ وہ ان آئی پی پیز میں ان کی اکثریت اپنے لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی فیض یاب اپنے لوگ ہو رہے ہیں، جھولیاں اپنے لوگ بھر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ سے یہ بھی ایک گلہ ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اب صرف چند ارب پتیوں کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، جن کے اندر یہ وزارتیں تقسیم کرتے رہتے ہیں. اور سب نون لیگی چہرے جو ہیں وہ عوامی سطح پر انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں، انتہائی منفی تاثر رکھتے ہیں. دوسرے خارجی محاذ پر بھی یہ حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے. مطلب چین کی یہ بات بار بار کرتے ہیں. چین نے جس طرح موجودہ حکومت کو ٹھینگا دکھایا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی باعث حیرت ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہیں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں. سعودی عرب جیسے ملک بھی پاکستان کی امداد سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی نون لیگ کی قیادت ہے، جن کے بارے میں اب پوری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ یہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں.
انتہائی کرپٹ ہو گئے اور ان کو دی جانے والی امداد کا درست مصرف نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ امداد بھی نہیں دے رہے، قرض بھی نہیں دے رہے، سافٹ لون بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خلاف توقع طاقتور حلقے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض حلقے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ طاقتور حلقوں اور پیپلز پارٹی کے درمیان پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ قربتیں بڑھ چکی ہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتی ہے، اور اس ضمن میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب کا بہت اہم رول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر نون لیگی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی تو پھر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بیان تھا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بیان کو غور سے سنا جائے، دیکھا جائے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیر بخاری نہیں بلکہ آصف علی زرداری بول رہے تھے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ حالات اس قدر خراب ہیں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم شہباز صاحب خود ہی کسی دن ہاتھ کھڑے کر دیں، اور شہر اقتدار میں یہ بھی خبر گرم ہے کہ پس پردہ قوتیں جو ہیں وہ نون لیگ کی کارکردگی سے مایوس ہو کر اگلے کچھ عرصے میں مہینوں میں نہیں ہفتوں میں ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ کام شاید اسی سال نومبر دسمبر میں کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین، آخر میں کچھ ذکر ہو جائے اپنی سپریم کورٹ کا، جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یار لوگوں کے نزدیک صرف اپنی انا کی جنگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اب اس انا کی جنگ میں ذاتی عملوں پہ اتر آئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کی مصالحتی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا۔ 22 جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق منصور علی شاہ صاحب سے مصالحتی کمیٹی کے سربراہی لے کے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو سونپ دی گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کام 12 جولائی کو آنے والے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے ٹھیک 10 دن بعد کر دیا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کا تبادلہ کر دیا گیا، اور یہ تبادلہ کرتے وقت منصور علی شاہ صاحب سے اجازت لینا تو دور کی بات، ان کو بتانا تک بھی مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اسی طرح جسٹس منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کا بھی ان سے پوچھے بغیر تبادلہ کر دیا گیا۔ بظاہر ان معمولی تبادلوں سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اور اس کے بعد نظر ثانی کی درخواست نہ لگنے پر اس قدر سیخ پا ہے، غصے میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ پا رہے، اور چیف جسٹس کے ان اقدامات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر غصے میں ہیں۔ اور یار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر معاملے میں رد عمل نہیں دیا جا سکتا، کچھ معاملات صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں آج کی ایک بہت ہی اہم خبر، تحریک انصاف میں ثوابی میں تحریک انصاف کا بہت بڑا جلسہ، بہت کامیاب شو، اور بلا شبہ ایک بہت بڑا پاور شو تھا۔ کہتے ہیں کہ 25-30 ہزار کرسیاں تھیں، لیکن کرسیاں جلسہ شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی بھر چکی تھیں، اور عوام کا ایک جمع غفیر تھا، اور توقع کے عین مطابق تھا۔ یہ کوئی اس میں خبر کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور آبویسلی اس جلسے کی کامیابی جہاں تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے، وہاں حکمرانوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ ایک اس حوالے سے اور بھی خبر ناظرین دیتا چلوں کہ کے پی میں خاص طور پہ اور بالعموم دیگر صوبوں میں بھی ایک ڈسٹنس دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جوشیلے کارکنان میں اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں۔ اس کا ایک بڑا اظہار جو ہے وہ کے پی میں جانثاران عمران خان کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ باقاعدہ یہ ایک
سیریس فنومینا بنتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے. یہ وہ کارکنان ہیں جن کی ابھی قیادت جو ہے وہ یعنی باضابطہ انداز میں تو سامنے نہیں آئی، لیکن ان کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور ان کارکنان کا اپنی قیادت سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جلسوں سے نہ ٹرخایا جائے، بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہے، کے پی سے اسلام آباد کی طرف مارچ. اور وہ ان کے جو لب و لہجے میں ایک تلخی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. میرا خیال پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو ایسے ایلیمنٹس پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ. ایک اور مخبری آپ کو بتاتا چلوں کہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے سینٹ کے جو کے پی میں سینٹ کی نشستوں پہ جو اختلافات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد خان صاحب نے سخت سٹیپ اور اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور خان صاحب نے شاید پیغام دے دیا ہے جو اگلے 1 یا 2 دن تک پبلک میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ خان صاحب کسی بھی قسم کے اختلافات کو ہوا دینے والوں کو پارٹی کے اندر برداشت نہیں کریں گے، اور ایسے رہنماؤں کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور ایسے کارکنان کی بھی بیخ کنی کی جائے گی جو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. خان صاحب نے ایک 1.5 پیرے پر مشتمل اپنی اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دے کے کسی کے حوالے کر دی ہے، تو وہ وقت آنے پر 1 یا 2 دن بعد سامنے آ جائے گی. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی آخری بات ایک بہت ہی مشہور شعر کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے، زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے، عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.